आज जुमातुल विदा है, यानी रमज़ान का आखिरी जुमा। जुमातुल विदा ये अलामत है कि रमज़ान का मुबारक महीना हमसे रुखसत हो रहा है। जुमातुल विदा के बारे में वैसे तो ख़ास तौर पर या कोई अलग से फजीलत वारिद नहीं है, लेकिन कई एतबार से जुमातुल विदा को ये बड़ी फजीलत हासिल है कि ये रमज़ान के महीने का एक जुम्मा है। ख़ास बात यह है कि माह रमज़ान के आखिरी अशरे का आखिरी जुम्मा है। बहरहाल जुमातुल विदा पर लोग ख़ास तौर पर तैयार होकर नमाज के लिए मस्जिद पहुँचते हैं और नमाज अदा करते हैं, और दूसरे जुमा के मुकाबले जुमातुल विदा को ख़ास अहमियत हासिल है। इसके अलावा जुमातुल विदा इस बात की भी अलामत है कि माह रमज़ान का मुबारक महीना अब ख़त्म होने वाला है और इस माह में अब चांद रोज़ ही बाकी हैं, जिसे गनीमत समझते हुए ज़्यादा से ज़्यादा इबादत का अहतमाम करना चाहिए। इसके साथ ही इस बात पर भी खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें रमज़ान जैसा अहम और बाबरकत महीना नसीब फरमाया है। इसके साथ ही ये भी दुआ करनी चाहिए कि आने वाले साल में भी हमें ये माह रमज़ान और अजीम माह नसीब फरमाए। बहरहाल जुमातुल विदा को लेकर हर जगह बड़े पैमाने पर इंतजाम किए गए हैं। जम्मू कश्मीर के सभी हिस्से में मौजूद मसाजिद और दरगाहों में जुमातुल विदा की नमाज का खास तौर पर एहतमाम किया जाता है, जिसे देखते हुए इंतजामिया की तरफ से भी खास तैयारियां की गई हैं। आपको बता दें कि लगातार जुमातुल विदा को लेकर तैयारियां मुकम्मल की गई हैं। फिलहाल आपको बता दें कि जुमातुल विदा को लेकर तमाम तैयारियां मुकम्मल की गई है। इसी पर खास चर्चा के लिए हमारे साथ इमाम मस्जिद भदरवा मुफ्ती मोहम्मद अयूब खास भी जुड़ गए हैं। अयूब साहब, बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका। माह रमज़ान का मुबारक महीना जारी है और आज जुमातुल विदा है, जिसको लेकर तमाम तैयारियां मुसलमानों की तरफ से की जा रही है। नमाज की अदायगी पर खासा इंतजाम किए गए हैं, लेकिन इसी पर आज आपसे जानना चाहेंगे कि जुमातुल विदा को लेकर क्या अहम फजीलत दीनी तालीमात के मुताबिक बयान की जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा आताकुम रसूलु फ़ख़ुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फ़ंतहू, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। जी, अल्लाह तबारक व तआला ने रमज़ान मुबारक का ये मुतबर्रक महीना मुसलमानों को अता किया है, ताकि पूरे साल जो मुसलमान अल्लाह का बंदा अल्लाह के मुताबिक ज़िंदगी गुजारता है, उससे जो कमियां कोताहियां होती है उसकी ओवरहालिंग हो जाए, उन गुनाहों की सफाई हो जाए। इसलिए रमज़ान मुबारक का मुतबर्रक महीना शुरू से ही रहमतें बरकतें लेकर और फिर मगफिरत का अशरा आते हुए आखिरी अशरे में दाखिल होते हैं, और इसमें अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उमूमी मगफिरत होती है। जो रमज़ान मुबारक इख्तिताम की तरफ आता है, तो एक तरफ से रमज़ान के ख़त्म होने का मलाल, तो दूसरी तरफ से ईद के इस्तकबाल और ईद की खुशी का मंजर सामने होता है। तो दोनों मिली जुली कैफियत में इंसान अपनी ज़िंदगी बसर करता है। इसी में एक दिन जो होता है जिसको उम्मत मुस्लिमा जुमातुल विदा के नाम से मौसूम करती है और मनाती है। इसमें मसाजिद में बड़े बड़े इज्तिमात होते हैं और मुसलमान दूर दूर से बड़ी बड़ी मसाजिद में नमाज पढ़ने के लिए जमा होते हैं, जहाँ पर उनको वाज़ तकरीर के ज़रिए से अल्लाह की तरफ वाज़ किया जाता है, बुलाया जाता है और अल्लाह ताला के पैगामात अहकामात उनको सुनाए जाते हैं, और इसको बड़ी अहमियत के साथ मुसलमान इस जुमा में शिरकत करते हैं। इसकी अगर जुमातुल वदा के बजाय मेरी ये गुजारिश है कि अगर इसको यौम एहतसाब के नाम से मौसूम किया जाता तो बहुत अच्छा नाम होता। यानी हम इस दिन इस बात का एहतसाब करें और इस बात को लेकर हम चलें कि हमने जो रमज़ान मुबारक का अल्लाह ताला की तरफ से हमको महीना अता किया गया था, उसने हमें क्या खोया और क्या पाया, हमने क्या करना था और क्या किया, हमसे क्या कोताहियां हुई और हमें क्या करना चाहिए। अगर यौम एहतसाब लेकर और अपनी ज़िंदगी का एहतसाब लेकर हम इस दिन में शरीक हो जाएं ताकि हमारी ज़िंदगी बदल जाए, तो ये बहुत मुनासिब होगा और हमारी ज़िंदगी में एक तब्दीली का अहम मौका होगा। जी बेशक। इसी सिलसिले में मेरी ये गुजारिशात हैं कि हम इस जुम्मा को, जिसको जुम्मतुल वदा कहते हैं, यौम एहतसाब मनाएं और इस अंदाज से मनाएं कि ताकि इस जुम्मा को अदा करने के बाद हमारी ज़िंदगी में कोई तब्दीली हो। ऐसा ना हो कि हम ईद का चांद देखने के बाद मसाजिद से गायब हो जाएं। जिस तरह का इज़्दिहाम, जिस तरह का कसीर तादाद इस जुम्मा पर होती है या रमज़ान मुबारक में होती है, उसी तड़प को लेकर, उसी तलब को लेकर हम जुम्मा में शरीक हों
اور واعظین اور خطبہ سے میری یہ گزارش ہو کہ ان سامعین کو اور ان کثیر تعداد کے لوگوں کو اس بات پر ابھارا جائے کہ وہ عید کا چاند دیکھنے کے بعد اپنی مساجد سے غائب نہ ہوں، بلکہ اپنی مساجد کو اسی طرح سے آباد رکھیں جس طرح سے انہوں نے جمعۃ الوداع میں اس کو قائم رکھا اور آباد رکھا، اور رمضان المبارک میں اپنی مساجد کو آباد رکھا۔ جی بے شک۔ فلانا صاحب، اس کے علاوہ جمعۃ الوداع کو لے کر کیا پیغام دیا گیا ہے؟ جس طرح دوسری جمعہ کی اگر ہم بات کریں تو اس سے پڑھ کر اسے اہمیت حاصل ہے، اور جو اہمیت ہے مسلمانوں کو وہ دی جاتی ہے۔ کہیں نہ کہیں جو لوگ عام طور پر جمعے کی نماز ادا نہیں کرتے لیکن وہ الوداع جمعے پر ضرور مساجد کا رخ کرتے ہیں۔ ویسے تو قرآن و حدیث کی طرف سے اس جمعہ کی خاص کوئی اہمیت تو شریعت کی نظر میں قرآن و حدیث کی کسی روایت میں موجود نہیں ہے کہ جہاں پر باقی جمعہ سے ہٹ کر اس آخری جمعہ کی کوئی خصوصی اہمیت ہو۔ ویسے تو سوشل میڈیا پر بہت سارا اس طرح کے میسیج چلتے ہیں کہ جو آخری جمعہ میں 4 رکعت نماز پڑھ لے گا اور اس انداز سے پڑھ لے گا، یہ فلاں صورت پڑھ لے گا، اس کی پچھلی زندگی کے جتنے گناہ ہیں وہ سب معاف ہو جائیں گے، لیکن اس روایت کا کہیں پر کوئی ثبوت نہیں ہے۔ گویا کہ یہ مسلمان کو ایک طرح سے نماز سے دور کرنے کا ایک قسم کا اپنی طرف سے ایک اپنی ایجاد ہے، اور اسی طرح سے کسی ایک چیز کو اپنی طرف سے اہمیت دینا جو کہ شریعت کی طرف سے نہ ہو، یہ شریعت میں زیادتی ہے، مداخلت ہے۔ اور اسی طرح سے اگر ایک چیز کو ہم شریعت میں اسلام میں ایڈ کرتے جائیں گے تو اس طرح سے اسلام کی شریعت کی جو شبیہ ہے، اس کی جو شکل ہے، اس کی جو اصلیت ہے وہ بگڑ کر ختم ہو جائے گی۔ اس لیے شریعت میں قرآن و حدیث میں اس جمعہ کے لیے خصوصی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ البتہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نصیحت طلب کی کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت کیجیے، اوصینی اور ولا تزد علیہ، کہ مجھے مختصر سی کوئی نصیحت کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا قمت الى الصلاة فصلی كصلاة مودعین، اس میں یہ حکم دیا گیا کہ جب بھی آپ نماز پڑھیں، بلکہ زندگی کا کوئی بھی کام انسان کرے تو انسان کے دل میں، دماغ میں انسان کو یہ تصور ہونا چاہیے کہ شاید یہ میرا کام آخری کام ہو۔ تو جس انسان کو پتا ہوگا کہ میری یہ نماز آخری نماز ہے، میرا یہ دن آخری دن ہے، میرا یہ کام آخری کام ہے، تو اس کو بڑے اچھے انداز سے وہ ادا کرے گا۔ اس لیے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے نصیحت فرمائی، اذا قمت الى الصلاة فصلی كصلاة مودع، جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ آپ اس انداز سے نماز پڑھو گویا کہ آپ کی یہ آخری نماز، الوداعی نماز، اس کے بعد آپ نے دنیا سے رخصت ہو جانا ہے۔ تو انسان کس انداز سے، کس جذبے سے، کس شوق سے اس نماز کو ادا کرے گا۔ یہی جذبہ انسان کو ہر کام میں ہونا چاہیے۔ اگر یہ جذبہ انسان کے پیش نظر ہوگا تو پھر انسان کسی برائی میں مبتلا نہیں ہوگا کہ ہو سکتا ہے یہ دن آج میری زندگی کا آخری دن ہوگا تو میں اپنے سر پر کسی کا ظلم، کسی کا گناہ، کسی کا بوجھ لے کر دنیا سے کیوں چلا جاؤں۔ اس لیے اس کی ہر گھڑی، ہر لمحہ، ہر آن اور ہر موقع اس کا اس انداز سے گزرے گا کہ یہ میرا آخری موقع ہے۔ صرف ایک ہی جمعہ نہیں بلکہ انسان کی پوری زندگی کا ہر لمحہ، چونکہ زندگی موت کا کوئی پتہ انسان کو ہوتا نہیں کہ کس وقت موت آئے گی، اس لیے انسان کو ہر کام اس انداز سے کرنا چاہیے اور یہ سوچ کر کرنا چاہیے کہ شاید مجھے آگے زندگی میں یہ کام دوبارہ کرنے کا موقع نہیں ملے گا، اس لیے اس کو شوق، جذبے کے ساتھ ادا کرے گا، اس کی زندگی میں تبدیلی آئے گی۔ جی بے شک۔ امام صاحب، کچھ ہی وقت بعد الوداع جمعے کی نماز ادا کی جانی ہے، آپ کے مطابق جاننا چاہیں گے الوداع جمعے میں ہمیں کس طرح کے عمل کا اہتمام کرنا چاہیے، کن دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے؟ جی ہاں، وہ تو انسان کو ہر عمل کے موقع پر، جیسے کہ میں نے ابھی عرض کیا حدیث کے مطابق کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری الوداعی ہمارا عمل ہو، اسی انداز سے ہم اس جمعہ میں بھی شریک ہوں اور اس جذبے سے شریک ہوں کہ ہم اپنی اس رمضان المبارک کا احتساب کریں کہ ہم نے رمضان المبارک میں جس انداز سے، جس اہتمام سے اللہ اور اللہ کے رسول نے حکم دیا تھا، آیا ہم نے اسی انداز سے رمضان المبارک کو گزارا یا نہیں؟ ہم سے جو کوتاہیاں ہوئی اس کی تلافی پر ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، توبہ استغفار کریں اور اللہ تعالیٰ سے مانگیں کہ اللہ ہمیں بار بار رمضان نصیب فرمائے۔ اور اس میں جو اہم رات ہوتی ہے جس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، شب قدر کہا جاتا ہے، اس رات کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ یا اللہ وہ رات ہمیں نصیب فرمائے۔ اور خاص طور سے میں
آپ کے توسط سے امت مسلمہ سے یہ گزارش کروں گا کہ حدیث پاک میں آیا ہے لیلۃ الجائزہ، یعنی اگلے دن جب عید ہوتی ہے رمضان المبارک کا آخری دن، جبکہ عید کا چاند نظر آ جائے، اس کو کہتے ہیں لیلۃ الجائزہ، یعنی جس مزدور نے مزدوری کی اب اس مزدور کو آخری دن میں انعام ملنا ہے، اس انعام کی رات میں جاگنے کا حکم دیا گیا ہے کہ من احیا لیلۃ العیدین لم تمت قلبہ یوم تمت القلوب، حدیث میں آتا ہے کہ جس نے عیدین کی راتوں کو جاگ کر عبادت کی، عید الفطر کی رات اور عید الاضحیٰ کی رات، یعنی عید سے پہلے والی رات میں جاگ کر عبادت کی، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ قیامت کی ہولناکی میں جب تمام کے تمام لوگ گھبرا جائیں گے اور ان پر ایک طرح کی گشی طاری ہوگی، تو ایسا انسان اس موقع پر گشی میں طاری نہیں ہوگا بلکہ اس کا دل زندہ ہوگا۔ اس لیے جمعۃ الوداع کے موقع پر جتنے ایام باقی رہیں ان تمام ایام میں ہم اپنا احتساب کریں، اپنا حساب کریں، اپنی زندگی پر نظر ڈالیں، خصوصاً رمضان المبارک میں جو حکم دیا گیا تھا کہ روزوں کو کس طرح رکھنا ہے اور زکوٰۃ کس طرح ادا کرنی ہے، کس انداز سے ہمیں یہ مہینہ گزارنا ہے پریکٹیکلی طور پر کہ ہم باقی کے 11 مہینے اپنی زندگی صحیح انداز سے صحیح رخ سے گزار سکیں۔ آیا ہم نے اسی طریقے سے اپنی زندگی گزاری کہ پریکٹیکل یہ کیا کہ جس پر ہم 11 مہینے گزار سکیں گے یا نہیں گزار سکیں گے، اس پر انسان احتساب کرے تو اس کا یہ پھر جمعہ قابل قبول، ورنہ پھر یہ رسمی طور پر ہو جائے گا کہ بعض لوگ کہیں گے کہ چلو ہمیں تو چھٹی چاہیے کہ گورنمنٹ کی طرف سے چھٹی ہوگی تو ہم نے چھٹی منا لی، بعض لوگ کہیں گے کہ چلو مل گئی چھٹی گورنمنٹ کی طرف سے، بعض کہیں گے کہ ہم نے خوشیاں منا لی۔ تو اس انداز سے اگر لیں گے تو پھر اس کا کوئی فائدہ شریعت میں، اسلام میں، ہماری زندگی میں نہیں ہوگا، بلکہ ہم اس کو یوم احتساب منائیں، اپنی زندگی کا احتساب کریں، رمضان المبارک کا احتساب کریں۔ امام صاحب، ہمارے بہت سے ناظرین کا یہ بھی آپ سے سوال ہے، آج اگر کوئی عام جمعے کی طرح اس الوداع جمعے کو بھی نہ چھوڑ دیتا ہے تو کیا اس کے لیے کیا کچھ بیان کیا گیا ہے، کیا حکم اس کے لیے ہوگا؟ جمعہ کے لیے تمام کے تمام جمعہ کے لیے یہی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے بغیر کسی عذر کے اور ہلکا سمجھتے ہوئے، تہاوناً ہلکا سمجھتے ہوئے، معمولی سمجھتے ہوئے، بغیر کسی عذر کے جس نے 3 جمعہ لگاتار چھوڑ دیے، اللہ تبارک و تعالی اس کے دل پر مہر لگا دیتے ہیں، وہ چاہے جمعۃ الوداع ہو یا کوئی اور جمعہ ہو۔ یہ عام حکم دیا گیا ہے، جمعۃ الوداع کے سلسلے میں کوئی خصوصی کہیں پر کوئی حکم اسپیشلی نہیں دیا گیا، خصوصی طور پر نہیں دیا گیا ہے۔ جی امام صاحب، وہی رمضان کے اس آخری عشرے میں کچھ ہی دن باقی میں، ایسے میں کیا کچھ ہدایت اور نصیحت آپ ناظرین کو دینا چاہیں گے جس سے کہ وہ اپنی عبادت کو مکمل کر سکیں اور زیادہ سے زیادہ عبادت کا صحیح طریقے سے اہتمام کر سکیں؟ جی ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اہم رات لیلۃ القدر ہے اس کو آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ آپ لوگ اس رات کو تلاش کرو۔ اس میں سے ایک رات ابھی مزید باقی ہے، ایک رات تو پیچھے گزر چکی، طاق راتوں میں سے 21، 23، 25، 27، اب 29 کی رات باقی ہے۔ اس لیے میری گزارش پوری امت مسلمہ سے یہی ہے کہ جتنے دن باقی ہیں، رمضان کا جتنا حصہ ابھی باقی ہے، اس رمضان کے حصے میں اس کی صحیح قدردانی کریں، اس کی اہمیت کو جانیں، اور جو حقوق ہم پر ابھی باقی رہ گئے ہیں، صدقۃ الفطر ہے یا اسی طرح سے زکوٰۃ ہے یا اور کوئی معاملات ہماری جو زندگی کے ہیں، وہ اگر باقی ہماری زندگی میں ہیں تو ہم یہ کوشش کریں کہ اپنے ان تمام معاملات کو ہم نمٹانے کی کوشش کریں۔ اور جس طرح سے کہ حدیث میں آیا ہے کہ لیلۃ القدر ہو یا شب برات ہو، اللہ تبارک و تعالی بہت سارے بندوں کی ان عظیم راتوں میں جبکہ عام مغفرت ہوتی ہے، بہت سارے بندوں کی اللہ تعالیٰ مغفرت نہیں فرماتے ہیں، جس میں سے ایک وہ بھی انسان ہے جو کہ کسی نشہ کا عادی ہو، جیسے آج کل ہمارے نوجوان ڈرگز کے عادی اور دیگر چیزوں کے عادی ہو چکے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندوں کی مغفرت نہیں فرماتے ہیں۔ اسی طرح آج کل معمولی چھوٹی چھوٹی باتوں پر آپس میں رشتہ داری کو توڑ دیا جاتا ہے، قطع تعلق کیا جاتا ہے، ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کی جاتی ہے، اور ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرنے والا، قطع تعلق کرنے والا، رشتے کو توڑنے والا، بات چیت چھوڑنے والا، دل میں کسی انسان کے لیے کینہ رکھنے والا، بغض رکھنے والا، ایسے انسانوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ ان عظیم موقعوں پر بھی مغفرت نہیں فرماتے ہیں۔ لہٰذا اگر کسی بندے کے ساتھ ایسا معاملہ ہو، قطع تعلق کا معاملہ ہو، ماں باپ کے ساتھ اس کا سلوک صحیح نہیں ہے، تو میری گزارش یہ ہوگی کہ وہ اپنے معاملات
ان حقوق العباد کے معاملات کو جلد از جلد درست فرما لے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت خاصہ اس بندے کی طرف متوجہ ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی بھی مغفرت فرما دے۔ جی بے شک امام صاحب، جیسا کہ نماز اور روزہ ہر ایک مسلمان پر فرض ہے، اسی طرح صدقے کی بھی اہمیت حاصل کی گئی ہے۔ صدقے کی کیا کچھ فضیلت ہے؟ صدقہ کس طرح الگ ہے اور صدقہ فطر کیسے الگ ہے؟ کیا اسے دینے کا کیا صحیح وقت ہے اور کن لوگوں کو یہ دینا ضروری ہے؟ ایک تو عام صدقہ ہے جس کے سلسلے میں حدیث پاک میں آیا کہ الصدقۃ تدفع البلایا، کہ صدقہ جو انسان پر آنے والی بہت ساری قسم کی پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے، وہ آڑ بن جاتا ہے، یعنی اس کسی غریب کو دیا تو اس کی دعائیں سامنے آ جاتی ہیں اور اس دعا کی بدولت اللہ تعالیٰ اس سے پریشانیوں کو دور کر دیتے ہیں۔ رہا رمضان المبارک میں جو صدقہ فطر دیا جاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک میں آتا ہے کہ اوجب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر طہرۃ للصیام من الرفث واللغو وطعمۃ للمساکین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صدقۃ الفطر کے دو مقاصد بیان فرمائے کہ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تو انسان نے حلال چیزوں کو کھانے پینے کو چھوڑ دیا، لیکن بعض دفعہ انسان چونکہ بشر ہے، غلطی کا پتلا ہے، غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، اس لیے رمضان المبارک میں بھی انسان سے بہت سارے ایسے کام ہو جاتے ہیں کہ جو نہیں کرنے تھے۔ غیبت ہو گئی، چغل خوری ہو گئی، جھوٹ بول دیا، کسی پر کچھ اور زیادتی کر دی، ان کی وجہ سے اس کا روزہ خراب ہو جاتا ہے۔ اس خرابی کو، اس کمی کو دور کرنے کے لیے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ صدقۃ الفطر لازم قرار دیا کہ جب وہ صدقہ فطر ادا کرے گا تو اس کی یہ کمیاں کوتاہیاں دور ہو جائیں گی۔ ایک مقصد۔ دوسرا مقصد آپ نے ارشاد فرمایا طعمۃ للمساکین، کہ اس صدقۃ الفطر کا دوسرا مقصد جو ہے غریب کو اپنی عید میں شریک کرنا۔ جس غریب کے پاس اپنے بچوں کے پاس کپڑے لینے کے لیے اس کے پاس وسائل نہیں ہے، عید بنانے کے لیے اس کے پاس وسائل نہیں، اگر اللہ نے مجھے مال و دولت سے نوازا ہے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے صاحب حیثیت بنایا ہے، تو مجھے اب حکم یہ ہے کہ میں اب اس غریب کو، غریب ہمسائے کو، غریب رشتہ دار کو میں اپنی عید میں شریک کروں۔ اس لیے حکم ہے کہ اپنی عید کی نماز جانے سے پہلے صدقہ فطر ادا کر دیا جائے۔ اور اس میں ایک عرض کروں گا کہ عام طور سے ایک امت مسلمہ نے ایک عمومی رواج بنا لیا ہے، عمومی ایک رواج دے دیا ہے کہ عام طور سے گیہوں سے ادا کرتے ہیں، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہاں پر صحابہ کرام اور آپ کی زندگی میں جو ادا کیا جاتا تھا وہ کھجور کے ذریعے سے ادا کیا جاتا تھا، کشمش کے ذریعے سے ادا کیا جاتا تھا، پنیر کے ذریعے سے ادا کیا جاتا تھا، جو کے ذریعے سے ادا کیا جاتا تھا۔ پھر جب فتوحات ہوئیں اور گیہوں کا رواج ہوا، چونکہ گیہوں وہاں باہر سے آتا تھا اور مہنگا ملتا تھا، پھر گیہوں کے ذریعے سے بھی وہاں پر صدقہ فطر ادا کیا جاتا تھا۔ اس لیے صاحب حیثیت لوگوں سے میری گزارش ہوگی کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اللہ نے دیا ہے تو غریب کا جس میں زیادہ فائدہ ہو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس چیز سے صدقہ فطر ادا کریں، اپنی زندگی کا، اپنے روزوں کا صدقہ ادا کریں جس میں کہ غریب کا بھلا ہو۔ یعنی کھجور کے ذریعے سے، کشمش کے ذریعے سے ادا کرنا ہوگا تو 3.5 کلو ادا کرنا پڑے گا۔ جو کے ذریعے سے تقریباً آج کل کی قیمت میں 150 روپے 160 روپے بنتے ہیں۔ کھجور کے اعتبار سے جو درمیانی قسم کا کھجور ہوتا ہے تقریباً 1000، اور کشمش کے ذریعے سے تقریباً 1100 روپے بنتے ہیں۔ اسی طرح سے پنیر کے ذریعے سے 950 یا 1100 روپے بنتے ہیں 3.5 کلو کے۔ میری یہ گزارش ہوگی صاحب حیثیت لوگوں سے جن کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت دیا ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں غریبوں کا خیال کرتے ہوئے، غریبوں کا فائدہ دیکھتے ہوئے، اللہ کے دیے ہوئے مال پر شکر ادا کرتے ہوئے کہ اللہ نے مجھے اس لائق بنایا کہ میں دینے کے قابل ہوں، غریبوں کا فائدہ دیکھتے ہوئے ان چیزوں سے وہ صدقہ فطر ادا کریں۔ جی بے شک، ٹھیک ہے محمد ایوب قاسمی صاحب، ہمارے اس خاص پروگرام میں اتنا ہی، لیکن بہت بہت شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے اور اپنا تمام قیمتی وقت دینے کے لیے۔ اور فی الحال اس بلیٹن میں اتنا ہی، ہمیں دیجیے اجازت۔ ایک طریقے سے ٹی وی آداب۔ أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون